अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपनों के साथ रहें। इसकी कमी मुझे अब महसूस होती है बहुत ज़्यादा कि मेरे हस्बैंड कराची में होते हैं, यानी कि सिंध में होते हैं और हम पंजाब में होते हैं। तो वो आते तो हैं लेकिन वो 10 डेज़ इतनी जल्दी से गुजर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। वो बच्चे भी सैड हो जाते हैं जब वो जाते हैं तो फिर फील होता है कि वो हमारे साथ रहें। ऐसी कोई जॉब वापस उनका ट्रांसफ़र हो जाए लाहौर में और पंजाब में, ताकि वो हमारे साथ ही रहें। तो गाइज़ आज का व्लॉग जो है ना, इसको इग्नोर कीजिएगा कि वो व्लॉग क्या है और मैं बात क्या कर रही हूँ। एक्चुअली आज का व्लॉग मैं अपने दिल की आवाज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इतनी जल्दी। एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने ना 2017 की बात है, हमने स्विफ्ट कैसे ली। और यकीन जानिए ऐसे मुझे किसी ने कह दिया कि आप बाजी वजीफ़ा किया करें ना कोई रिज़्क की फराही का। तो मैंने स्टार्ट किया, ढूँढा मैंने, तब इतना नेट नहीं मेरे पास होता था और मैंने मोबाइल पे लगवाया भी नहीं हुआ था, ना ही घर में वाईफ़ाई था। तो मैं अपनी पंसूरा से एक वजीफ़ा निकाला, वो भी मैं आगे चल के आपको ज़रूर बताऊँगी कौन से वाला किस टाइम मैं पढ़ती हूँ। तो जनाब पहले ये मैं बता दूँ, ये मरूशा नमाज़ पढ़ी, इसको इग्नोर कीजिएगा कि मैं बात क्या कर रही हूँ और नमाज़ पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट वैसे ही विजन से जो भी मेरे पास क्लिप्स पड़े हुए थे वो जोड़-जोड़ के मैंने वीडियो बना दी है। जस्ट आप इसलिए कि वीडियो के ऊपर ही वॉइस ओवर होगा, तो वही मैंने आपको बात बतानी है। एक्चुअली हालात काफ़ी टाइट थे 2017 में, जॉब भी मैं कर रही थी लेकिन फिर भी इस तरह से था, कुछ परेशानी थी फाइनेंशियली ना। तो मुझे ना किसी ने कहा आप बाजी वजीफ़ा क्यों ना शुरू करें, वजीफ़ा करें उससे आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने ना पंसूरा निकाला, उसमें से ढूँढ-ढाँड़ के जो मुझे ईज़ी लगा ना वज़ीफ़ा, वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यकीन जानिए वो वज़ीफ़ा मैंने 2 दिन किया है, तीसरे दिन शाम को मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मैंने गाड़ी लेनी है, स्विफ्ट लेनी है, और मैं कहाँ खैबर के ख़्याल देख रही थी कि हमें काश खैबर ही मिल जाए, जो कि मेहरान से भी पिछला मॉडल है शायद। तो मैं उसके ख्वाब ख़्याल देख रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त मेरे पास सिटी है, होंडा सिटी है। तो मैं आपको बता रही हूँ 2017 की बात है, मेरे हस्बैंड एकदम शाम को अचानक आए, तो कह रहे हैं सारे पैसे निकाल दो तुम अपने पास, जो भी जमा पूँजी है, मैं गाड़ी ले रहा हूँ स्विफ्ट। मैं हैरान, परेशान, उनका मुँह देखूँ, कभी मैं अपने सेविंग को देखूँ कि मेरे पास सिर्फ़ 50,000 रुपए हैं, वो भी मैंने इनसे भी ले लेके जमा सेविंग की हुई थी और अपने भी मेरे जॉब के बीच में ही थे, क्योंकि हर महीने खर्च हो जाते थे। तो मैं कभी उनका मुँह देखूँ, कभी मैं अपनी सेविंग को देखूँ कि मेरे पास तो सिर्फ़ 50,000 रुपए है, तो ये गाड़ी ले रहे हैं स्विफ्ट जो कि 12.5 लाख की है। तो जनाब मैं परेशान भी हो गई, लेकिन मैंने सोचा अगर ये 50,000 ही मेरा तो जाएगा, बाकी यानी कि 12 लाख भी तो ये डाल ही रहे हैं। ख़ैर मैंने ये ना दे दिया, मैंने कहा ये ले। तो बाकी आनन फानन यकीन जानिए, अच्छा ये रेट करके आए हुए थे, उसके बाद मुझसे आके बात कर रहे हैं। इसके और इनके एक दोस्त, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दे, मियाँ साहब को, उन्होंने बड़ी हेल्प की इनकी कि अकील तुमने ये गाड़ी लेनी है। तो खैर इन्होंने सौदा भी कर लिया और पैसे सिर्फ इसके पास 50,000। यार मैं हैरान थी। अच्छा आगे बात तो सुने, हुआ कैसे, हमारे रिज़्क में फराखी कैसे आई वो भी सुनिएगा। वीडियो स्किप ना कीजिएगा, पूरी देखिएगा। अच्छा हुआ ये कि जैसे ही मैंने 50,000 रुपया दिया, इन्होंने अपनी मम्मा से, इधर-उधर से, मेरे वैसे किसी बहन भाई से कोई पैसा नहीं लिया। इधर-उधर से ना सारे इन्होंने दोस्तों से कर करा के, कुछ इन्होंने इंटरेस्ट पे पता नहीं बैंक से लिए, कहाँ से लिए। बहरहाल अगले दिन इन्होंने पेमेंट क्लियर कर दी 12.5 लाख, और गाड़ी गाड़ी हमारे घर पे नहीं आ सकती थी क्योंकि हमारी गली तंग है, हम पार्किंग में उसको खड़ा करते थे। तो जनाब बड़े परेशानी मुझे हुई कि इतनी महँगी गाड़ी ले ली और मुझे डर लगे जब ये चलाएँगे तो क्या होगा? ये होगा, वो होगा। मैं खैर जैसे लेडीज़ होता है अपने तौर पे सोच रही होती है। अच्छा, मुझे उस वक़्त पता चला इनको गाड़ी चलाना आती है। उस वक़्त भी मैं हैरान हो गई जब इन्हें ये गाड़ी चला रहे हैं और परफेक्ट चला रहे हैं। मैंने कहा यार आपने कैसे सीखी? कब सीखी? क्या? मैं इतने सवाल आगे से मुस्कुरा ही जा रहे हैं और हँसी जा रहे हैं। अच्छा हुआ ये कि गाड़ी तो ले ली। गाड़ी ले ली इन्होंने अगले ही दिन, तब नई-नई ऐप आई थी उबर की और ये करीम की। इन्होंने ना ऑफ़िस से आके चलाना शुरू कर दी। अब इन्होंने रात 2-3 घंटे चलाना शुरू की। ये अब हमारी करंट गाड़ी है। जब इन्होंने चलाना शुरू की ना वो स्विफ्ट, तो यकीन जानिए रोज़ाना 2-3 हज़ार की बचत आने लग गई। मतलब कहाँ एक अकाउंटेंट की सैलरी और कहाँ 2,000 3,000 डेली की बचत, वो भी ऐड हो गई। तो माशाल्लाह से ऐसे दिनों में हालात बदले, इतने मज़े के वो डेज़ थे
کہ مجھے آج تک وہ بھولتے نہیں ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ وظیفے کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ 2 دن میں نے صرف پڑھا تھا، اور تیسرے دن وہ وظیفے نے اس طرح کام کیا کہ پہلے تو گاڑی لی، اس وقت تو مجھے پریشانی ہوئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے تو وظیفہ پڑھا ہے رزق میں برکت کے لیے، اور یہ جو میرا 50,000 ہے یہ بھی جا رہا ہے۔ یقین جانیے میں اس وقت کافی پریشان تھی، لیکن اگلے ہی 2-3 دن میں جب میرے ہاتھ میں پیمنٹ آنا شروع ہوئی نا، کیونکہ لا کر وہ مجھے ہی پکڑا دیتے تھے کہ اتنی پریشان ہے اپنے 50,000 کی وجہ سے، تو مجھے اللہ آتے ہی مجھے دے دیتے تھے۔ تو پھر اگلے دن بے شک وہ اس میں سے 1,000 روپیہ لے لیتے تھے کہ مجھے فیول ہے اس میں ڈلوانا ہے اور مجھے دوبارہ سے اس کو چلانا ہے، اور ڈیلی بیسس پہ پیسے آنے لگے اور حالات بدل گئے، اور اس طرح سے میرے رزق میں بڑھوتری ہوئی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وظیفہ پھر میں نے چھوڑا نہیں۔ وہ وظیفہ یہ تھا کہ اس میں شرط یہ تھی کہ 5 نمازیں آپ ریگولر پڑھنی ہیں۔ 5 نمازیں میں الحمدللہ بچپن سے پڑھ رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ 5 نمازیں تو میں پڑھتی تھی، لیکن میں آفس میں بھی نمازیں نہیں چھوڑتی تھی، اتنی میں پابندی سے پڑھتی تھی۔ اور اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ جیسے ہی میں نے وہ وظیفہ شروع کیا نا، فجر کی نماز کے فوراً بعد اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے، کیونکہ میں فجر کی نماز نا ارلی مارننگ میں پڑھتی تھی، بالکل آخری ٹائم میں نہیں پڑھتی تھی، شروع سے میری عادت ہے، کیونکہ 1-2 وظیفہ اور بھی میں ساتھ پڑھتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے۔ تو جناب یہ جو وظیفہ تھا نا، یہ جو میں نے کیا، یہ 200 بار قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت تھی۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اول آخر درود پاک یا 11 بار ابراہیم پڑھنے کے بعد یہ میں نے نا 2 تسبیحاں پھیرنا شروع کر دی۔ صبح صبح سارے سوئے ہوتے تھے، بچوں کو نماز پڑھا کے یہ دوبارہ سو جاتے تھے، میں اکیلی ہوتی تھی، بولتی بھی نہیں تھی، اور یہ پڑھتی رہتی تھی، اور اب تک بھی میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں، اور یقین جانیے الحمدللہ ڈے بائی ڈے حالات اللہ الحمدللہ اچھے ہی ہوتے جاتے ہیں، اور اب میں فائنینشیلی طور پہ الحمدللہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ بھی یہ ضرور پڑھیں جو کہ حالات کی وجہ سے پریشان ہے، جیسے آج کل مہنگائی ہو رہی ہے۔ 5 وقت نمازیں پہلے ضرور پڑھیں، پہلے وہ چیز ہے جو کہ فرض ہے، اس کے بعد یہ سارے وظائف کام کرتے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس بات کا خاص خیال رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں سورہ رحمان، سورہ یاسین، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی ضرور پڑھتی ہوں، ایک تسبیح پڑھ لی۔ اور سورہ رحمان کے واقعی بہت فضائل ہیں، اس کے بھی 2 سے 3 بار آپ ڈیلی پڑھیں اور دعا کریں۔ اور اگر آپ زیادہ پریشان ہیں نا، مطلب حالات کی وجہ سے، بندہ ہوتا ہے کبھی کہ یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی، کس طرح، اور کوئی شادی کی وجہ سے پریشان ہے، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی سسرال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ہسبینڈ کی لائک اس طرح کی عادتوں سے پریشان ہے کہ دوسروں میں انٹرسٹ لیتا ہے، ہم میں نہیں لے رہا، یا گرل فرینڈز ہوتی ہیں اس طرح کے، اگر آپ کے پاس بہت ساری پرابلمز ہیں نا، اور یا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت تنگ ہے، تکلیف ہے، اور فرق بھی نہیں پڑ رہا، تو یقین جانیے آپ جو ہے نا وضو کریں، تہجد کے ٹائم پہ 5 نمازیں پڑھ کے سو جائیں عشاء کے بعد، اس کے بعد تہجد کے ٹائم اٹھیں، 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، اور اگر رونا آ رہا ہے نا اپنے غم پہ، اپنی تکلیف پہ، تو آپ خوب روئیں اور رو رو کے اللہ سے دعا کریں، تو یقین جانیے اگر وہ اس وقت دعا اگلے دن پوری نہیں نہ ہوگی، تو آپ کو اتنا دلی سکون ملے گا نا کہ آپ دل کو بھی اور مینٹلی طور پر بھی خود کو ریلیکس فیل کریں گے۔ یہ میرا بھی آزمایا ہوا ہے، کیونکہ کبھی کبھی میں بھی اس طرح ڈپریسڈ ہو جاتی ہوں، یہ نہیں ہوتا کہ مجھے پریشانیاں نہیں آتی ہیں، میں اس طرح سے مجھے بھی بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، لیکن الحمدللہ چھوٹی چھوٹی مجھے لگتی ہیں ساری، یقین جانیے ایسے ہی آتی ہیں، ایسے ہوا ہو جاتی ہیں کہ جیسے بادل نہیں چھٹ جاتے، اس طرح سے ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ضرور ہیں لیکن چلی بھی جاتی ہیں۔ اور تہجد کا ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ قریب آئے ہوتے ہیں، ان سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور نوازتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ویڈیو میں نوٹس نہ کیجیے گا کہ میں بار بار چلا رہی ہوں، کاپی کر رہی ہوں، ایکچولی میں اپنے دل کی آوازیں بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے ڈپریشن سے میں نکل آتی ہوں، اور اتنا سکون ملتا ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ اتنا ذہنی بھی سکون مل جاتا ہے اور دلی بھی سکون۔ پچھلے دنوں میں نا ایک بات کو لے کے بڑی پریشان تھی کہ میں کوششیں کر رہی ہوں، ہو نہیں رہا، تو ہارڈ ورکنگ بھی کر لی، سارا کچھ کر لیا، دعائیں بھی کر لی، ہو نہیں رہا تھا، لیکن پریشانی تھی کیوں نہیں ہو رہا، تو میں نے نا کام، یعنی کہ کیوں نہیں ہو رہا، ایک کام میں اٹکی ہوئی تھی،
تو میں نے وضو کیا تہجد کے ٹائم، اور اس دن بڑا ہی دل دکھی ہوا تھا، میں نے رو کے تہجد کے ٹائم، مجھے نہیں پتا میں نے 6 پڑھے نفل یا 8 پڑھے یا 10 پڑھے، بٹ میں نے جتنے بھی پڑھے نا، پہلے 2 پڑھنے کے بعد میں بھی باقی روتے روتے پڑھے، اور اس دن اس کے بعد میں نے جو دعا کی ہے تہجد کے ٹائم، یقین جانے اس کے بعد آج تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے، اتنا سکون فیل ہوتا ہے مینٹلی طور پہ بھی اور دلی طور پہ بھی، یعنی کیسے لگتا ہے جیسے کسی نے نا ہمیں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا ہے، اور ہمارے سے غم دور ہو گئے ہیں، ہم پرے ہو گئے ہیں اور ہم ریلیکس ہو گئے ہیں، اس ٹائپ کا فیل ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں 5 ٹائم نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے بہترین ہمارا کوئی دوست نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ جواب تو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو فیل کراتا ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جواب تو دیتے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتا دعا ہوئی یا قبول نہیں ہوئی، اس طرح بھی کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب بندہ ڈپریسڈ ہوتا ہے نا وہ بیچارہ سوچ ہی لیتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی، ہاں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سنتا نہیں ہے، یہ ہے وہ، اس طرح سے وہ اس کے ذہن میں وسوسے ضرور آتے ہیں۔ لیکن آپ تہجد پڑھیں، اور اگر آپ کو فائنینشیلی پرابلم ہے تو آپ یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے گا، اتنا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مقروض ہے نا، تو شام کو مغرب کے بعد سورۃ واقعہ ضرور پڑھا کریں، 1 بار پڑھ لیں، 2 بار پڑھ لیں، جتنی بار آپ کو لگے اتنی بار پڑھ لیا کریں، اور سورۃ رحمان ضرور پڑھا کریں، ڈیلی پڑھیں اس کو، اس کا ترجمہ سنیں۔ قرآن پاک کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ ذکر کر کر کے آپ اتنا سکون حاصل کر سکتے ہیں نا کہ زندگی اور اس کے کام اور اس میں رکاوٹیں ساری ختم ہو جائیں گی، اتنا آپ کو ذہنی اور مینٹلی سکون ملے گا۔ ہم ڈپریشن ہوتا ہے، ہم ڈاکٹروں کے چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی لگائیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے نبی کا واسطہ دیں اور دعا کریں، ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور ہر دعا کا ایک وقت بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی وقت اللہ تعالیٰ سے ضد ہی کرنے لگ جاتے ہیں کہ ابھی کیوں نہیں قبول ہو رہی، ابھی، کیونکہ اس وقت وہ قبولیت کا وقت نہیں ہوتا، اور وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہوتی ہے اگر وہ اس وقت نہیں ہو رہی ہوتی تو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ضرور سنتا ہے، اور کبھی کسی مشکل میں اپنے بندے کو رہنے نہیں دیتا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نیو ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ جو فوراً آپ کی دعائیں بھی قبول ہوئی ہوں تو پلیز میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، مجھے میسج کیجیے گا۔ پھر اگر آپ اجازت دیں گے تو اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ انہیں موٹیویشن مل سکے۔